الرحمن الرحیم. محترم خواجہ محمد آصف صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب، معزز ساتھیوں، دوستوں، ہمارے قائدین کرام اور بہت ہی پیارے کارکنوں، السلام علیکم. اس گھر سے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، اور جیسے کہ خواجہ محمد آصف صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ کتنی پرانی ہماری ایسوسیشن ہے. ان کے محترم والد گرامی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، ایک بہت اچھے انسان تھے، اور میرا تعلق ان سے بہت ہی عمدہ اور مضبوط تعلق تھا. مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا. خواجہ صاحب سے میرا تعلق کالج کے زمانے سے ہے، اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی ٹھیس کے بغیر آج تک الحمدللہ چل رہا ہے. اور خواجہ صاحب نے بھی میرے ساتھ نبھائی، اور الحمدللہ میں نے بھی خواجہ صاحب کی نبھائی، اور نبھانا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. میں آپ کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں. اپنی قوم کے ساتھ بھی نبھا رہا ہوں، اور بہت مشکل وقت دیکھے، اقتدار بھی دیکھا اور اختلاف بھی دیکھا. اقتدار میں بھی رہے، حزب اختلاف میں بھی رہے، اور دونوں برابر برابر چلتے رہے. اگر آپ میری وزارت عظمیٰ کے سال گنیں، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ میری جیلوں کے اور ملک بدری کے اور مقدمات کے وہ سال گنے، تو شاید میری ملک بدری اور میرے جیلوں میں اور مقدمے بھگتنے کی مدت زیادہ لمبی ہے. لیکن ہمت میں نے نہیں ہاری. نہ 1993 میں ہاری، نہ 1999 میں ہاری، نہ 2017 میں ہاری. اور 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا، وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے. اور بلا وجہ، یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے. 1993 میں وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر وے بنا رہے تھے، اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی، اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی، اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی میدان میں اپنے ہمسایوں سے بھی بہت آگے تھے، ہمارا روپیہ مضبوط تھا. تو بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی، بلا وجہ. اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا، دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا.
देखो गलत बयानी नहीं मैं कर रहा, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हमने अपने खुद अपने मुल्क को पटरी से वो उखाड़ा, पटरी से उतारा है, उखाड़ा है, बल्कि पटरी उखाड़ दी हमने। तो फिर कैसे चलेगा मुल्क जहां आए दिन वजीर आजम बदलते हों और जेलों में जाते हों, मुल्क बदरी होती हो, झूठे मुकदमे बनते हों, झूठी सजाएं मिलती हों? वो कैसे चलेगा मुल्क? बताएं जरा, आप सोच के बताएं कैसे चलेगा। भाई एक घर नहीं चलता, यहां सियालकोट के लोग बैठे हैं, एक फैक्ट्री नहीं चलती भाई, एक इदारा नहीं चलता, तो मुल्क कैसे चलेगा? ये सोचने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे अभी किसी ने कहा कि हमारे पास कोई अब मौका नहीं है, ये चैम्बर से, मैं आज चैम्बर में गया हूँ, चैम्बर से ही वहाँ कहा जी कि ये अब हमारे पास कोई गलती का कोई अपना अब जो कहते हैं एहतमाल नहीं है। अगर अब भी हमने सबक ना सीखा तो वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। हम तो पहले ही अपनी दास्तां को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। इसलिए हमने बनाया था 1947 में ये मुल्क। जरा सोचने वाली बातें हैं सारी। इसलिए कुर्बानियां दी थी हमने कि आज मुल्क का ये हशर देखेंगे हम। क्या क्या ज्यादा दूर ना जाए, 1993 को छोड़े, 1997 को छोड़े, 1999 को छोड़ें जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था, छोड़ दें, चलें करीब आ जाएं, 2017 में आ जाएं आप। मुल्क कितना खुशहाल था, रुपया आपका मजबूत था। 104 रुपए पे रुपया हमने शुरू किया, 104 रुपए पे ख़त्म किया हमने। एक पैसे का फ़र्क नहीं आया डॉलर के मुकाबले में। और पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बोलो मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आटे का रेट आपको पता है, रोटी 4 रुपए में मिलती है, आपको मालूम है। बाकी चीज़ें मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हर चीज़ आपकी पहुंच में थी। और पाकिस्तान सी पैक पे तेजी के साथ सी पैक लग रहा था। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया हमने, दहशत गर्दी का खात्मा कर दिया हमने। और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की रफ्तार तेज से तेज होती चली गई। हमारी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गई। और यहाँ बेरोजगारी का रोज बरोज खात्मा होता चला जा रहा था। लोगों को रोटी मिल रही थी, इलाज मुआवजे की सहूलतें थीं, गरीबों को कोई रोटी की परेशानी नहीं थी, बच्चे स्कूल जाते थे, उनकी उम्मीदें बढ़ती चली जा रही थी कि आइंदा हमारा मुस्तकबिल और रोशन होगा। यकायक क्या होता है किसी को बिल्कुल ऐसे जैसे कुल्हाड़ा चला दिया, अच्छा भला हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। क्या जरूरत थी हमारे खिलाफ साजिश करने की? और क्या जरूरत थी उस वक्त के जजों को हमारे खिलाफ फैसला देने की कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा छुट्टी, जाओ घर। करोड़ों इंसानों के नुमाइंदे को, वजीर आजम को 5 बंदों ने उठा के वो फेंका। ये ऐसा कहां होता है यार? दुनिया में कहां होता है ऐसे? फिर हम पूछते हैं हम क्यों पीछे रह गए हैं? हमारी क्या वजह है कि हम दुनिया के पस्तरीन ममालिक में हम शामिल हैं आज? कोई भी आप ग्राफ उठा के देख लें, किसी लिहाज से, किसी भी लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, खुशहाली के लिहाज से, कानून के लिहाज से, और फिर क्राइम रेट के लिहाज से, और भी बहुत सारी बातों के लिहाज से आप देखें, हम फहरिस्त में सबसे नीचे पाकिस्तान का नाम आता है। ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि हम इसको अपना जन्नत बना सकते थे, जन्नत। इतना यहाँ
یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اب یہ شہر دیکھ لیں آپ, یہ شہر سیالکوٹ جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے, اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی یافتہ شہر بن سکتا ہے. اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی یافتہ بنا سکتا ہے. اتنا یہ ہمارے اندر پوٹینشل ہے, لیکن ہم نے کبھی کلہاڑا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے, نکالتے ہو, آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے وقت, پھر لاتے کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر؟ آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا؟ الیکشنوں میں ہیرا پھیری کیوں کی؟ ہمارے ڈبوں سے ووٹ نکال کے کسی اور کے ڈبے میں کیوں ڈالے؟ اور ایسے بندے کو لے آتے ہیں جس کو سوائے گالی کے اور کچھ کرنا ہی نہیں آتا, جب بھی بولتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. اب میں کیا کسی کی بات کروں؟ مجھے بہت یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کو, کلچر کو تباہ و برباد کیا. ہماری قوم تو ایسی نہیں تھی, بڑی اچھی قوم تھی ہماری. آج اس کی اصلاح کی طرف ہم سارا وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کیسے کریں ہم. اور جو ملک کا حل ہو گیا ہے, مجھ جیسا بندہ 10 دفعہ سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو کس طرح سے دوبارہ ڈگر پہ لے کے آئے. ہم بار بار غلطیاں کرنے کے جو ہے وہ نہیں, ٹھیک ہے, ذرا خاموشی اختیار کریں. ہم بار بار غلطیاں کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن اب سن لیں میری بات, میں بہت کچھ ہے, میرا دماغ بھی ان باتوں سے بھرا ہوا ہے, دل بھی بھرا ہوا ہے. دل زخمی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں افسوس بھی اس بات کا ہے کہ ہم کیا بننے جا رہے تھے اور کیا آج بن گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو کچھ نقصان ہو گیا ہے وہ بہت بھاری نقصان ہو گیا ہے, لیکن اس نقصان کو ریپیئر کرنا یہ بھی آپ کی اور میری, ہم سب کی ایک فرض اور ڈیوٹی ہے. اس کو ہر قیمت میں ہم نے پورا کرنا ہے. اپنے ملک کو ہم اس طرح کے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے جو ہمارے معاشرے کو بگاڑ دیں, ہماری قدروں کو بگاڑ دیں, ہمارے کلچر کو برباد کر دیں. بالکل نہیں. ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ہوا ہے, ظلم ہوا ہے, ہم نے برداشت کیا ہے, لیکن کبھی ہم نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا اور نہ کبھی کریں گے. یہ بڑا قیمتی ملک ہے بھائی, قیمتی, ہم نے برباد تو کیا لیکن بڑا قیمتی ملک تھا یہ ہمارا, بڑا قیمتی ملک ہے. ہم اس کو سمجھیں, اس بات کو سمجھیں. جو پچھلے 70 سال میں اپنے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی اپنے ملک, کسی بھی ملک کے ساتھ ایسا کرے. اور ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, خود. ایسے بندوں کو لانے کے بھی ہم خود ذمہ دار. وہ آیا نہیں تھا, وہ لایا گیا تھا. لانے والے بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ خود ذمہ دار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد, کئی سالوں کے بعد, جب یہ موٹر وے بھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی, اس وقت سے میں آپ سے ملا تھا آ کے, تو آج اس کے بعد دوسری دفعہ ملا ہوں میں. اور میں نے موٹر وے کی بات یہاں بیٹھ کے کی تھی, اور دیکھ لو موٹر وے بن گئی اللہ کے فضل و کرم. مجھے خوشی ہے آج میں پہلی دفعہ اس موٹر وے سے لاہور سے سیالکوٹ آیا ہوں.
لیکن یہ موٹر وے اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے جس سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھی. میں نے یہ بات خواجہ صاحب سے بھی کی ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ موٹر وے اس طرح کی بنے گی. اگر میں سر پہ ہوتا تو میں اس موٹر کو اس طرح سے نہ بننے دیتا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں موٹر وے نیچے جا رہی ہے, کہیں اوپر چڑھ رہی ہے, کہیں اترائی ہے, کہیں کھائی ہے, کہیں کچھ ہے. نہ کوئی ریسٹ ایریاز ہیں, نہ کسی جگہ کو باتھ روم ہے, نہ کوئی ریسٹورانٹ ہے. یہ تو اس کو تو لاہور اسلام آباد موٹر وے سے بھی ایک بہت بہتر موٹر وے ہونا چاہیے تھا. لیکن ٹھہر لیں, فکر نہ کریں. بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ سیالکوٹ میں ایک بہت اچھا ہوائی اڈہ ہے. ایئر لائن بھی ماشاءاللہ بن گئی ہے, اور اب اس کو اور بھی اچھا ایئرپورٹ بننا چاہیے. یہ لاہور, کراچی, اسلام آباد کے لیول پہ آنا چاہیے. اس کو اسی سٹینڈرڈ کا یہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہو, فیسلٹیز بھی ہوں, اور ایئر لائن بھی یہاں پہ دنیا بھر کی ایئر لائنیں یہاں پہ آئیں. اور آج اگر $2.5 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے سیالکوٹ, تو میری تو خواہش دعا ہے کہ $250 بلین کی ایکسپورٹ کرنی چاہیے اس کو, صرف سیالکوٹ کو. اور سیالکوٹ میں وہ پوٹینشیل موجود ہے. تو انشاءاللہ استر نو تعمیر کریں گے پاکستان کی. لیکن آپ نے غلطی پھر نہیں کرنی دوبارہ. اگر کوئی غلطی کرے گا, نہیں, اگر غلطی کو کرے گا تو پکڑنا بھی آپ نے اس کو. انشاءاللہ کہہ رہے ہیں نا. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا جی. انشاءاللہ ابھی مجھے بڑی امید ہے کہ پھر الیکشنوں کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی. الیکشن کیمپین میں انشاءاللہ پھر سیالکوٹ آؤں گا. اللہ حافظ.